Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. 1996 का साल था। लाइफ मैगजीन के एक शुमारे में ना एक तस्वीर छपती है और वो तस्वीर मतलब दुनिया की एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेट एम्पायर की बुनियादें हिलाकर रख देती है। जी, वो मशहूर तस्वीर जिसमें एक 12 साला पाकिस्तानी बच्चा मिट्टी पर बैठा होता है। बिल्कुल, मिट्टी पर बैठा है, उसके हाथ बिल्कुल खुरदरे हैं और वो नाइकी की मशहूर जमाना वो जो सूश वाली अलामत है ना, उसका फुटबॉल सी रहा है। वो वाकई एक तारीखी लम्हा था। और देखें, ये महज एक तस्वीर तो नहीं थी ना, ये एक ऐसा लम्हा था जहां एक इंतहाई खूबसूरत और चमकदार बयानिया एक इंतहाई तिल्ख और तारीख हकीकत से जा टकराया था। आज के इस गहरे जायजे का मकसद भी दरअसल यही खोज लगाना है। जी बिल्कुल। कि ये बयानिए ये कहानियां किस तरह बुनी जाती हैं। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि हम एक चीज को मुकम्मल सच मान लें जबकि असल स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी सुना रहा हो। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसानी नफ्सियात और कॉरपोरेट दुनिया की काफ़ी गहरी तहों तक ले जाता है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू के लिए हमने मुख्तलिफ ज़राए इकट्ठे किए हैं। जी जी। इनमें एप्पल, नेस्ले, फोक्सवैगन और नाइकी के मशहूर आलमी तनाज़ुआत शामिल हैं, और साथ ही साथ हमने यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग के माहिर जस्टिन ब्राउन और स्टोरी टेलिंग के माहिर उमेर अबड़ो के उसूलों को भी शामिल किया है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात सुनने वालों के लिए ये होगी कि इस तमाम कॉरपोरेट बहस को समझने के लिए हमारे पास एक इंतहाई जज्बाती और गहरी घरेलू उर्दू कहानी भी मौजूद है। बिल्कुल। तो इन तमाम ज़राए को मिलाकर हमारा आज का मिशन ये समझना है कि ज़ाहिरी बयानिए और छुपी हुई हकीकत के दरमियान जो फासला है ना, वो काम कैसे करता है, और एक बेहतरीन कहानी का जो मोड़ होता है या ट्विस्ट, वो इंसान के सोचने का जाविया कैसे बदल देता है। तो बात शुरू करते हैं कहानी सुनाने की साइंस से। हम सब कहानियां सुनकर ही बड़े हुए हैं, लेकिन जस्टिन ब्राउन का जो 5 कदमी स्क्रिप्ट फॉर्मूला हमारे ज़राए में मौजूद है, वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो बताता है कि एक कामयाब कहानी या किसी भी वायरल वीडियो का सबसे अहम हिस्सा उसका हुक और ओपन लूप होता है। जी, हुक और ओपन लूप, यानी एक ऐसा सवाल पैदा कर देना जो जहन को बेचैन कर दे। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ रुककर ये पूछना चाह रही थी कि इंसानी जहन उस ओपन लूप के सामने इतना बेबस क्यों हो जाता है? मतलब हम क्यों जवाब जानने के लिए इतने बेताब होते हैं? देखें, इसकी वजह दरअसल हमारी आसाबी साख्त है, यानी न्यूरोलॉजी। होता यह है कि इंसानी जहन को नामुकम्मल चीजें पसंद नहीं होती। अच्छा। जी, जब कोई कहानी एक सवालिया निशान पर रुक जाती है या कोई तजस्सुस पैदा होता है जिसका जवाब फौरन ना मिले, तो जहन में एक खास किस्म का तनाव पैदा हो जाता है। इसे नफ्सियात की जुबान में ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़िगार्निक इफेक्ट? हाँ, इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसान नामुकम्मल कामों या नामुकम्मल कहानियों को मुकम्मल कहानियों की निस्बत ज्यादा याद रखता है। वाह! ये ओपन लूप जहन को एक सिग्नल भेजता है कि भाई जब तक ये मुअम्मा हल नहीं होगा, सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं एक मिसाल के जरिए। और यही वो कमजोरी है जिसका फायदा बड़ी कंपनियां उठाती हैं ना? बिल्कुल, कदम कदम पर उठाती। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी यानी एप्पल की बात करें, तो उनका सबसे ताकतवर हुक उनका प्राइवेसी और माहौलियात का दावा है। जैसे उनका वो मशहूर नारा है ना, प्राइवेसी दैट्स आईफोन। बिल्कुल, प्राइवेसी दैट्स आईफोन। ये एक बहुत जबरदस्त हुक है, लेकिन मुझे इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है कि ये महज एक झूठा दावा है। मतलब आखिरकार वो फोन का डेटा इनक्रिप्ट तो करते हैं ना, और उनकी सिक्योरिटी वाकई मजबूत मानी जाती है, तो फिर ज़राए इस बयानिए को हकीकत से दूर क्यों करार दे रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत अहम और पेचीदा नुक्ता है। ये सच है कि उनकी इनक्रिप्शन मजबूत है, लेकिन जब हम ज़राए का बगौर जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि कहानी का कुछ हिस्सा स्क्रिप्ट से जानबूझकर गायब कर दिया गया है। जैसे कि 2013 में सामने आने वाला प्रिज्म प्रोग्राम। हाँ, वो निगरानी वाला मामला। जी, इसके तहत ये इल्ज़ामात सामने आए कि दीगर बड़ी कंपनियों की तरह एप्पल भी मुबैना तौर पर एक ऐसे हुकूमती निज़ाम का हिस्सा था जिसमें इंटेलिजेंस इदारों को सार्फिन के डेटा तक रसाई दी गई। ज़ाहिर है हम यहाँ कोई सियासी बहस नहीं कर रहे, लेकिन ये बात उस प्राइवेसी के हुक से सीधी सीधी मुत्सदिम है। ये तो है, और माहौलियात वाला बयानिया भी तो है ना इनका। बिल्कुल। अब इसे देखें, अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में कोबाल्ट की कानकनी होती है
جو بیٹریوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن وہاں چائلڈ لیبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹس ہیں وہ ایپل کے اس ماحولیاتی حق پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتی ہیں۔ یعنی دکھایا تو یہ جا رہا ہے کہ ماحول کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن سپلائی چین کے اس تاریک حصے کو ایک کمرے میں بند کر کے چھپا دیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ مجھے یہاں وہ مشہور تنازع بھی یاد آ رہا ہے جسے بیٹری گیٹ کا نام دیا گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کس طرح اس کہانی کے اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ اچھا، بیٹری گیٹ اس کی سب سے بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک تکنیکی عمل کو بیانیے کے پیچھے چھپایا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ پرانے آئی فونز اچانک بند ہونے لگے تھے کیونکہ ظاہر ہے ان کی بیٹریاں پرانی ہو چکی تھیں۔ تو کمپنی نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کے ذریعے پرانے فونز کی رفتار یا پروسیسنگ پاور کو جان بوجھ کر کم کر دیا تاکہ بیٹری پر بوجھ نہ پڑے۔ بالکل، تکنیکی طور پر یہ فون کو اچانک بند ہونے سے بچانے کا ایک طریقہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صارفین کو اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا۔ ہاں، اور یہیں پر اصل دھوکہ ہے۔ جی، مطلب صارف کے ذہن میں کیا اوپن لوپ بنا؟ اس نے سوچا کہ میرا فون سست ہو گیا ہے، شاید یہ پرانا ہو گیا ہے، مجھے ایک نیا اور مہنگا فون خریدنا پڑے گا۔ بالکل یہی نفسیات کام کر رہی تھی۔ کمپنی نے مسئلہ حل تو کیا، لیکن اس کی قیمت صارف کو نئے فون کی صورت میں چکانی پڑی۔ اگر وہ صاف بتا دیتے کہ آپ محض ایک نئی بیٹری ڈلوا کر فون کی رفتار بحال کر سکتے ہیں تو شاید کروڑوں فونز فروخت نہ ہوتے۔ ظاہر ہے، اور اسی بات پر فرانس اور اٹلی میں انہیں بھاری جرمانے بھی ادا کرنے پڑے۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بڑی کمپنیوں کے مارکیٹنگ دعوے محض ایک جادوگر کی چال کی طرح ہوتے ہیں۔ مطلب جو دکھایا جا رہا ہے وہ صرف ایک ہک ہے تاکہ اصل حقیقت سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ 100% درست، لیکن یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ایپل نے مارکیٹنگ اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے معلومات کو چھپایا، لیکن بعض اوقات کمپنیاں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر باقاعدہ دھوکہ دہی کی ٹیکنالوجی ایجاد کر لیتی ہیں۔ واہ! اور یہاں ہم اپنے ذرائع میں موجود سٹوری ٹیلنگ کے ایک اور ماہر عمیر ابڑو کے 3A اصول کی طرف آتے ہیں۔ جی، عمیر ابڑو کا وہ اصول۔ ان کے مطابق کسی بھی پیغام کو مؤثر بنانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں: آتھینٹسٹی یعنی اصلیت، ایڈ اے ٹوسٹ یعنی کہانی میں ایک نیا موڑ لانا، اور ایم اٹ رائٹ یعنی درست ہدف بنانا۔ بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی کمپنی آخری 2 اصولوں کو تو اپنا لیتی ہے لیکن پہلے اصول یعنی اصلیت کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے؟ میرے ذہن میں فوراً فوکس ویگن کا ڈیزل گیٹ سکینڈل آ رہا ہے۔ میں تو اسے کارپوریٹ تاریخ کا سب سے بڑا ٹوسٹ مانتی ہوں۔ وہ واقعی ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ ذرا سوچئے، ایک سافٹ ویئر جو یہ پہچان لے کہ اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ میکینزم کام کیسے کرتا تھا؟ یہ حیران کن حد تک پیچیدہ تھا۔ ہوا یہ کہ فوکس ویگن نے اپنے EA189 ڈیزل انجنوں میں ایک ڈیفیٹ ڈیوائس نامی سافٹ ویئر نصب کیا۔ اچھا؟ اب یہ کوئی عام پرزہ نہیں تھا، بلکہ ایک کوڈنگ کا ایسا جال تھا جو گاڑی کے مختلف سینسرز کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب گاڑی لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پہیے تو گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑی آگے نہیں جا رہی ہوتی۔ بالکل، اس کا سٹیئرنگ بالکل سیدھا ہوتا ہے اور ماحولیاتی دباؤ تبدیل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ سافٹ ویئر ان تمام چیزوں کو بھانپ لیتا تھا۔ بالکل ایک ایسے طالب علم کی طرح جو صرف اس وقت تمیز سے بیٹھتا ہے جب استاد اس کی طرف دیکھ رہا ہو۔ بالکل درست تشبیہ ہے یہ۔ جیسے ہی سافٹ ویئر کو معلوم ہوتا کہ گاڑی لیبارٹری میں ہے، وہ اخراج کو کنٹرول کرنے والے تمام سسٹمز کو مکمل طور پر فعال کر دیتا۔ لیکن جیسے ہی سٹیئرنگ گھومتا اور سافٹ ویئر سمجھ جاتا کہ گاڑی اب سڑک پر آ گئی ہے، وہ فوراً ان سسٹمز کو بند کر دیتا تاکہ گاڑی کی کارکردگی اور رفتار بہتر ہو سکے۔ یا خدا! اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سڑک پر یہ گاڑیاں قانونی حد سے 40 گنا زیادہ خطرناک نائٹروجن آکسائڈ خارج کر رہی تھیں۔ 40 گنا زیادہ؟ جی، یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے کہانی میں ٹوسٹ تو پیدا کیا لیکن اصلیت کو مکمل طور پر قتل کر دیا۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس 3A اصول کے تیسرے حصے یعنی ایم آئی رائٹ یا درست ہدف بنانے کی بات کریں تو 1970 کا نیسلے بوائیکاٹ اس کی ایک انتہائی دلخراش مثال ہے۔ جی، نیسلے کا وہ معاملہ بہت سنگین تھا۔ نیسلے نے ترقی پذیر ممالک کی ماؤں کو
فارمولا دودھ بیچنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائیں وہ مارکیٹنگ کے لحاظ سے تو شاید بہت درست ہدف کا انتخاب تھا، لیکن اس نے ایک بہت بڑا انسانی المیہ پیدا کیا۔ بالکل، نیسلے نے کیا کیا؟ انہوں نے اسپتالوں اور کلینکس میں اپنی سیلز ویمن کو نرسوں کے سفید لباس پہنا کر بھیجا۔ یہ تو بہت ہی… اب اس کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھیے۔ ایک ماں کے اندر بچے کو قدرتی دودھ پلانے کا ایک ارتقائی اور فطری جذبہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس فطری جذبے کو توڑنے کے لیے ایک بہت مضبوط بیانیے کی ضرورت تھی۔ بالکل۔ سفید لباس، جسے دیکھ کر عام انسان فوراً جدید سائنس اور حفاظت پر یقین کر لیتا ہے، اس لباس نے ماؤں کے لاشعور پر سیدھا حملہ کیا۔ جب ایک نرس نے انہیں بتایا کہ فارمولا دودھ بچے کی صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو ماؤں نے اس بات کو جدید سائنس کا سچ مان لیا۔ اور چونکہ ترقی پذیر ممالک میں صاف پانی کی دستیابی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور ماؤں کو فارمولا دودھ بنانے کے درست طریقے بھی نہیں معلوم تھے، تو اس پاؤڈر کو گندے پانی میں ملانے کی وجہ سے لاکھوں بچے بیمار ہوئے اور اموات ہوئیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی بیانیہ حقیقت سے کٹ جاتا ہے تو وہ صرف ایک کہانی نہیں رہتا بلکہ ایک المیہ بن جاتا ہے؟ یہ اسی بات کی قیمت ہے جب کوئی بیانیہ اصلیت کے بغیر صرف منافع کے لیے بنا جاتا ہے۔ بالکل درست کہا۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی کہانی، چاہے وہ کتنی ہی مہارت سے کیوں نہ لکھی گئی ہو، ہمیشہ کے لیے اپنا راز چھپا کر نہیں رکھ سکتی، وہ ٹوٹتی ضرور ہے۔ اور یہیں پر ہم واپس اس تصویر کی طرف آتے ہیں جس کا ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا، نائکی اور اس 12 سالہ بچے کی تصویر۔ جی، نائکی کا بیانیہ یہ تھا کہ ان کی مصنوعات پہن کر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی جسٹ ڈو اٹ۔ وہ دنیا کے بہترین ایتھلیٹس کے ذریعے ایک فاتح اور صحت مند زندگی کا بیانیہ بیچ رہے تھے۔ لیکن 1991 میں جیف بیلنجر کی رپورٹ نے انڈونیشیا میں مزدوروں کی انتہائی کم اجرت کو بے نقاب کیا۔ بالکل، اور پھر وہ 1996 کی لائف میگزین کی تصویر، جس نے اس خوبصورت اوپن لوپ کو بے دردی سے بند کر دیا۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ان شاندار جوتوں اور فٹ بالز کے پیچھے دراصل ترقی پذیر ممالک کے بچوں اور مزدوروں کا پسینہ اور خون شامل ہے۔ اس تنازع کی ایک اور بہت گہری پرت بھی تو ہے، ٹیم سویٹ کے بانی جم کیڈی کی کہانی۔ جی، جم کیڈی۔ وہ سینٹ جانز یونیورسٹی میں فٹ بال کوچ تھے۔ جب انہوں نے نائکی کے ساتھ یونیورسٹی کے معاہدے پر اعتراض کیا تو انہیں استعفیٰ دینا پڑا، لیکن انہوں نے صرف زبانی مخالفت نہیں کی تھی۔ نہیں، وہ اس سے بہت آگے گئے۔ وہ انڈونیشیا گئے اور وہاں جا کر انہوں نے بالکل انہی حالات میں زندگی گزاری جن میں نائکی کے فیکٹری کے مزدور رہتے تھے، روزانہ صرف $125 کی اجرت پر۔ جی، $1.25۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ روزانہ $125 پر جینے کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ جم کینڈی کو ایک چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں کئی اور مزدوروں کے ساتھ فرش پر سونا پڑا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے صرف ابلے ہوئے چاول اور سستے نوڈلز کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یا خدا! انہوں نے اپنا وزن کم کیا اور وہ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ محسوس کی جو وہاں کا ہر مزدور روزانہ محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے اس چھپی ہوئی حقیقت کو محض دور سے نہیں دیکھا بلکہ اسے اپنے جسم پر سہا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب جب اتنی بڑی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی تو ایک کمپنی کا بیانیہ تو مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا، تو پھر نائکی نے کیا کیا؟ کیا وہ ختم ہو گئے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں پر جسٹن براؤن کے اسکرپٹ فارمولے کا آخری حصہ سامنے آتا ہے، یعنی بونس اور کال ٹو ایکشن۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کمپنیاں پکڑی جاتی ہیں تو وہ جو معافی مانگتی ہیں یا آڈٹ کرواتی ہیں وہ اسی کال ٹو ایکشن کا حصہ ہوتا ہے تاکہ ناظرین کو دوبارہ اپنے ساتھ جوڑا جا سکے؟ مطلب نائکی نے جو فیکٹریوں کے آڈٹ شروع کیے، مزدوروں کی فلاح کے لیے جو نیا شیپ کوڈ متعارف کروایا، وہ ایک نیا اسکرپٹ تھا۔ جی، یہ بالکل درست تجزیہ ہے۔ کارپوریٹ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بیانیہ مر جاتا ہے تو اس کی راکھ سے ایک نیا بیانیہ جنم لیتا ہے۔ نائکی نے آڈٹ رپورٹس اور کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے پروجیکٹس کو اپنا نیا حکم بنایا۔ انہوں نے اس بحران کو ایک موقع میں تبدیل کیا اور ایک نیا اوپن لوپ پیدا کیا کہ وہ کس طرح دنیا کو بہتر بنانے جا رہے ہیں۔ واہ، یہ ان کا کارپوریٹ کال ٹو ایکشن تھا تاکہ خریدار دوبارہ ان کی دکانوں کا رخ کریں؟ بالکل، یہی بات ہے۔
اچھا، یہ تو ہوئی ان کمپنیوں کی بات جن کا بجٹ اربوں ڈالر میں ہے، جو باقاعدہ مارکیٹنگ کی ایجنسیاں چلاتی ہیں۔ جی لیکن کہانیاں صرف بورڈ رومز میں تو نہیں بنتی۔ جی ہم انسان اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنے گھروں کی چار دیواری میں بھی ایسے ہی بیانیے تخلیق کرتے ہیں۔ جی، ایک بہت اہم پہلو ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک انتہائی گہری اور پراسرار اردو کہانی شامل ہے، روبی کی۔ اس کہانی نے مجھے واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ روبی کی کہانی واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں کوئی کارپوریٹ منافع نہیں تھا، کوئی مارکیٹنگ نہیں تھی، لیکن یہاں بھی ظاہری بیانیہ اور حقیقت ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔ ذرا اس کہانی کا ظاہری خاکہ یعنی اس کا حک دیکھتے ہیں۔ جی، روبی کی کہانی ایک ایسے گھرانے کی تصویر کشی کرتی ہے جو بظاہر بہت عام سا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر رازوں کی ایک پوری دنیا آباد تھی۔ بالکل۔ روبی ایک امیر گھر کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کی نظر میں اس کا باپ ایک انتہائی سخت گیر، غصے والا اور ظالم انسان ہے جو روبی کی ماں سے نفرت کرتا ہے۔ ایک روایتی بیانیہ بنا دے گا۔ روبی کی ماں کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد روبی کا باپ اسی گھونگھٹ والی ملازمہ سے شادی کر لیتا ہے۔ جی، اگر ہم اسے ایک عام زاویے سے دیکھیں تو اگر کوئی بھی انسان جسے صرف اتنی معلومات دی جائیں وہ یہ کہانی سنے گا تو فوراً کیا سوچے گا؟ یہی نا کہ باپ ایک دھوکے باز انسان ہے، اس کا اس ملازمہ کے ساتھ پہلے سے چکر چل رہا تھا، ماں پر ظلم کیا جاتا تھا، اور یہ ملازمہ دراصل ایک گھر توڑنے والی عورت ہے۔ بالکل، اور روبی نے بھی بالکل یہی سوچا۔ ہاں، اس کے ذہن نے ان نامکمل معلومات یعنی ان اوپن لوپس کو آپس میں جوڑا اور ایک مکمل کہانی تیار کر لی۔ اسے لگا کہ وہ سچ جانتی ہے، لیکن پھر اس کہانی میں وہ حیران کن ٹوسٹ آتا ہے جو سارے مفروضے اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ جی، ایک دن اچانک روبی اس نئی ملازمہ اور اب اپنی سوتیلی ماں کا گھونگھٹ ہٹا ہوا دیکھ لیتی ہے، اور وہ چہرہ کسی غریب، لالچی اجنبی عورت کا نہیں تھا، بلکہ وہ روبی کی اپنی سگی خالہ تھی۔ سگی خالہ؟ جی، جو اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ یہ لمحہ واقعی ہلا دینے والا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ کون سی اصلیت تھی جو روبی کی نظروں سے اتنے سالوں تک اوجھل رہی؟ جب پوری کہانی کا اسکرپٹ سامنے آیا تو اس کے پیچھے کی حقیقت کیا نکلی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا تو اصل کہانی ایک عظیم انسانی قربانی پر مبنی تھی۔ واقعے کی جڑوں میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روبی کا باپ اور یہ خالہ بچپن سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ اچھا۔ لیکن روبی کے دادا نے محض اپنی خاندانی آنا اور ضد کی خاطر باپ کی زبردستی شادی بڑی بہن یعنی روبی کی ماں سے کروا دی۔ یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ اس صدمے اور تنہائی نے خالہ کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا۔ جب باپ کو برسوں بعد ہی معلوم ہوا تو وہ اسے سہارا دینے کے لیے محض ایک ملازمہ کے روپ میں گھر لے آیا۔ لیکن اس نے گھونگھٹ کیوں لیا؟ مطلب وہ سامنے کیوں نہیں آئی؟ یہیں پر کہانی کی اصلیت یا اوتھینٹسٹی ثابت ہوتی ہے۔ خالہ نے اپنی بڑی بہن کا گھر بچانے کی خاطر کبھی اپنی شناخت ظاہر ہی نہیں کی۔ واہ! وہ برسوں تک ایک ملازمہ کے روپ میں گھر کے کام کرتی رہی، تانے سنتی رہی، لیکن اس نے بہن کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ شاید یہ سب جائیداد کے لیے تھا تو اس کا جواب بھی کہانی میں موجود ہے۔ بالکل۔ روبی کی ماں نے مرنے سے پہلے خالہ کی حفاظت کے لیے جو جائیداد اس کے نام کی تھی نا، خالہ نے وہ ساری کی ساری جائیداد بعد میں روبی کے نام کر دی۔ مطلب اس میں رتی بھر بھی لالچ نہیں تھا۔ جی ہاں، کوئی لالچ نہیں تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس بیانیے کو روبی ایک ظالم باپ اور لالچی عورت کی کہانی سمجھ رہی تھی، وہ دراصل دو لوگوں کی بے پناہ قربانی اور خاموش محبت کی داستان تھی۔ بالکل۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ معلومات کا خلق کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہم نے کمپنیوں کی ظاہری مارکیٹنگ کو سچ مان لیا تھا، بالکل اسی طرح روبی نے اپنے باپ کے غصے اور خالہ کے روپ کو سچ مان لیا تھا۔ جی، اور یہ ایک بنیادی انسانی رویہ ہے۔ ہمارا دماغ نا الجھن یا غیر یقینی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں دو نقطے ملیں تو ہم ان کے درمیان لکیر کھینچ کر خود ہی تصویر مکمل کر لیتے ہیں، چاہے وہ تصویر اصل حقیقت کے بالکل برعکس ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ کارپوریٹ دنیا اسی رویے کو منافع کمانے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور ہمارے ذاتی رشتوں میں یہی رویہ غلط فہمیوں اور دوریاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے نے واقعی ہمیں ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایپل کا پرائیویسی کا حق، فوکس ویگن کا ڈیفیٹ ڈیوائس، نیسلے کی نرسوں کا سفید لباس اور نائکی کی فیکٹریوں کا چھپا ہوا اندھیرا، یہ سب دراصل ایک ہی کھیل کے مختلف موہرے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔
اور پھر روبی کی کہانی نے یہ ثابت کیا کہ یہ کھیل صرف بازاروں اور کارپوریٹ دنیا میں نہیں کھیلا جاتا، بلکہ ہمارے اپنے گھروں میں بھی کھیلا جا رہا ہے۔ ہم جب بھی کوئی خبر پڑھتے ہیں، کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں یا یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں، تو ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں واقعی پوری کہانی یعنی پورا اسکرپٹ معلوم ہے؟ جی، اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ جو معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں ان کے پیچھے کس کا کیا مفاد ہے۔ سچائی کو تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ اتنی آسانی سے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس جائزے کو ہم ایک انتہائی اہم اور غور طلب سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ ہم نے اس پوری گفتگو میں بڑی بڑی کمپنیوں کی مارکیٹنگ پر تنقید کی۔ ہم نے دیکھا کہ فوکس ویگن نے اخراج کو چھپانے کے لیے ڈیفیٹ ڈیوائس کا استعمال کیا تاکہ وہ دنیا کو صرف اپنی اچھائی اور کارکردگی دکھا سکیں، جبکہ ان کے اندر زہریلی گیسیں موجود تھیں۔ ہم اپنی ذاتی زندگیوں کی کہانیوں میں بھی کوئی ڈیفیٹ ڈیوائس استعمال نہیں کر رہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ ہم دنیا کے سامنے سوشل میڈیا پر یا اپنے رشتوں میں اپنا کون سا رخ پیش کر رہے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہم بھی معاشرے کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے ایک ایسا سینسر آن کر لیتے ہیں جو ہمارے اندر کی ساری خامیوں، تلخیوں اور زہریلے پن کو چھپا لیتا ہے؟ تاکہ دنیا ہمیں پرفیکٹ، کامیاب اور خوش اخلاق سمجھے۔ جی، ہم دنیا کے سامنے ایک ایسا خوبصورت بیانیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں جو اندر کی حقیقت سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی کہانی سنیں یا اپنی زندگی کی کوئی کہانی دوسروں کو سنائیں تو خود سے یہ سوال ضرور کیجئے گا کہ اس کا وہ کون سا اوپن لوپ ہے جسے دانستہ یا نادانستہ طور پر چھپایا جا رہا ہے، اور جس دن وہ گھونگھٹ ہٹا تو پیچھے سے کیا حقیقت نکلے گی۔ اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے گہرے جائزے میں۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.